खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रजा। आज नेशनल रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो जब तक ज़िंदा रहेंगे इंसाफ की खातिर लड़ते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कई बातें की कि मुल्क को फलाही इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता उस वक़्त तक एक सही इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया की भी कुछ बात की और कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ज़रिए हम उनको इस काबिल बना सकते हैं कि वो इसका बेहतर इस्तेमाल करें, मुफीद इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया को किसी भी गलत काम के लिए वो इस्तेमाल करने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म साहब ने एक बात और भी की बहुत अहम, वो ये कि ज़बरदस्ती दीन की जानिब किसी को लाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और दीन की तरवीज करना ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ये एक जो फ़र्ज़ भी है और इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि दीन में कोई जबर नहीं है, सो यकीनन जो हमारे उलमा कराम हैं, जो लोग इस्लाम की तबलीग करते हैं, वो लोगों को दावत देते हैं। अब ये लोगों का काम है जो गैर मुस्लिम है कि वो दायरा इस्लाम में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो एक इंप्रेशन है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया जाता है, वो इंतहाई गलत है और इसी इंप्रेशन को वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी इस तकरीर में ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात पूरे मुल्क भर में जारी हैं भी और आज सारा दिन बल्कि पूरा हफ्ता जो है हम इन तकरीबात को मना रहे हैं ज़ोर शोर से। आज रैलियाँ भी थीं, कॉन्फ्रेंसेस हुई, लोगों जुलूस निकाले गए और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर चिरागां भी हुआ, सबीलें भी लगीं और इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ है वो ये कि हम ये सारा, और जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते आए हैं कि ये हम करते हैं, अपना इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार, मुख्तलिफ़ तरीके हैं उसके, लेकिन जो एक असल मैसेज देता है आज का दिन या ये जो मुबारक अयाम है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। जिसके बारे में आज उसी इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी ये कायम की गई है उसका मकसद ये है कि इन अयाम को सिर्फ इन अयाम में और याद ना रखा जाए बल्कि इसके साथ साथ इनको आगे भी लेके चला जाए और किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से जो हमारे रसूल की तालीमात हैं हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए, उसको किस तरीके से हम अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो उस अथॉरिटी का मकसद है कि ना सिर्फ वो इस पर काम करेंगे बल्कि इसके साथ साथ इस्लाम के बारे में जो गलत प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया में इस वक्त जारी है उसके खात्मे के लिए भी ना सिर्फ तजावीज़ देंगे बल्कि एक काउंटर नैरेटिव भी उस पर प्रपोज करेंगे। गुफ्तगू इस पर करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अनीस अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, RFI यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ आवरी का। डॉक्टर सफ़ीर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रो रेक्टर हैं नमल यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। हमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीस अहमद साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और जो आज बात की इंसाफ की, तो हम रियासत मदीना की बात आजकल हो रही है, वज़ीर आज़म साहब का भी एक विज़न है, तो वो कहते हैं कि जी जब तक इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम नहीं हो तो हम वो ख्वाब ही नहीं देख सकते। लेकिन हम ये अक्सर देखते हैं कि ताकतवर को सज़ा मिले ना मिले लेकिन उसमें ताख़ीर बहुत हो जाती है, जबकि एक आम शख्स है अगर उसको किसी भी जुर्म में वो पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा तो उसके पकड़े जाने से ही शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ में खाली हुकूमत को ही हम ज़िम्मेदार ठहराएँ, मुआशरे को ठहराएँ, इदारों को ठहराएँ, क्या करें? देखिए, इसमें 3 बातें ज़हन में रखिए। पहली बात तो ये, जो निज़ाम हमने विरसे में पाया है अंग्रेज़ का बनाया हुआ, उसकी ये खूबी है कि वो मामलात को मौखर करने में इंतहाई मददगार माहौल फराहम करता है। ठीक, पूरा निज़ाम कानून का ऐसा है और इस बिना पे जो जब तक कि निज़ाम रहेगा 1860s का, जो हर शोबे में हमारे पाया जाता है। दूसरी बात ये कि जब तक आप अफराद को इस बात की तरबियत नहीं देंगे कि वो अदल को इख्तियार करें, मैं इंसाफ को नहीं। अदल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इंसाफ के मुकाबले में। अदल का मतलब ये है कि व्हाट वन डिज़र्व्स, फेयरनेस, और इसका हमारे यहाँ कुछ नहीं पाया जाता। तीसरी बात ये कि जहाँ तक सवाल मुआशरे का है, मेरे इल्म में नहीं है कोई एक फ़र्द हमारे ऐसा पाया जाता हो जो अदल व इंसाफ का मुतमन्नी ना हो। लेकिन हम जिस मुसीबत मुब्तला रहे हैं वो मुसीबत है उन सियासतकारों की जो एक निज़ाम जागीरदारी के पैदावार और उसी के नुमाइंदे हैं आज तक।
जागीरदार इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसा खर्च करके ठीक। कामयाब हो सकते हैं, फिर वो अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं हर चीज़ के अंदर। बिल्कुल। तो जब तक इन तीनों चीज़ों की इस्लाह न होगी उस वक्त नहीं हो सकता। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल बनता है, एक मवाजना मैं चाहूँगा आप जी। कर दें ज़रा कि जब रियासत मदीना की तश्कील दी जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस वक़्त तो लोगों की आप समझ लें कि उस तालीम और तरबियत भी उस तरीके से नहीं थी, इतना शऊर भी नहीं था, मालूमात तक रसाई भी जितनी आज है उस तरह नहीं थी। तो वो भी एक कबायली मुआशरा था, वहाँ भी जागीरदाना निज़ाम यकीनन मौजूद था। तो उस मुश्किल दौर में वो कैसे कामयाब हुए कि जिसकी तरफ हम आज कह रहे हैं कि उनको फॉलो करें उनकी तालीमात? देखिए वहाँ पर जो चीज़ राइज थी वो एक तो ये थी कबायली निज़ाम, जागीरदार नहीं थे, कबाइल के सरदार थे। दूसरा ये कि मदीना मुनव्वरा के अंदर पहले से एक जूइश कम्युनिटी जो काबिज़ थी मालियात के ऊपर, जैसे हमेशा रही है वो। ठीक। लेकिन जो मदीना मक्के के अंदर जो तरबियत पाई अफराद ने और 13 साल मशक्क़त के गुजारे, उससे वो HR डेवलप हो गया, जिसको मदीने में आकर के इस्लाम के निफाज में दिक्कत पेश नहीं आई। सही। यहाँ पे ये नहीं था कि मदीने में नए सारा काम शुरू करना हो, लोगों को ओरिएंटेशन देना हो, समझाना हो। ये तो प्रिपेयर्ड थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिपेयर्ड थे ये वॉरियर्स, प्रिपेयर्ड थे ये टीचर्स, जिनकी तरबियत की गई थी 13 साल तक मशक्क़त के अंदर। तो इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते कि उसका मुकाबला हम इससे कर सकें। हाँ, जिस बात की हमें ज़रूरत है वो ये कि हमारा जो हालिया निज़ाम है इसके अंदर, सही। कानून के अंदर, इंतज़ामी उमूर के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, जब तक आप वैल्यूज़ को, जो इस्लाम की वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, उन्हें आप जज़ब नहीं करेंगे, सही। बाहर से नहीं कि नुमाइश के लिए आपने कर दिया, बल्कि जब तक वो निसाब का हिस्सा न हो और 5वीं जमात से और जब तक ऐसा करता है ग्रेजुएशन, उस वक्त तक उसके अंदर ये एहसास बेदार हो उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ माशरे के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, उसे सच बोलना है, उसे वक्त की पाबंदी करनी है। ये सारी जब तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी उस वक्त निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सफ़ी साहब, आज जब वज़ीर आज़म साहब ये बात करते हैं कि जब तक ज़िंदा हूँ इंसाफ की जंग लड़ता रहूँगा, तो हुकूमत कायम हुई तहरीक इंसाफ की, 3 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन फिर भी आपके ख्याल में ये वज़ीर आज़म साहब को बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आइडियली तो ये होता, वो कहते हैं कि जी इंसाफ की जंग की हमने जीत ली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जंग लड़ता रहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया। आज के दिन की मुनासबत से और जिस बात को आप लिंक करना चाह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं, एक रियासत है और एक मुआशरत है। हमारे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में कवानीन मौजूद हैं। बहुत आगाज़ से ही हमारी जब फाउंडेशन हुई, हमने आज़ादी हासिल की, तब से ही कवानीन बनना शुरू हो गए। उसमें अक़लियतों को भी हुकूक मिले, उसमें इस्लामी कवानीन के हवाले से भी कानून साज़ी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर मसला मुआशरत का है, और मुआशरत की सतह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अक़ीदत मौजूद है लेकिन अमल मौजूद नहीं है। अक़ीदत से आगे बढ़ के हमें देखना होगा कि किस तरीके से ख़ास तौर पे ये जो नई नस्ल है, जिसकी जानिब वज़ीर आज़म साहब वक्तन फ़वक्तन, और आज भी जैसे आपने शुरू में आगाज़ में कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की, नौजवानों की तरबियत के हवाले से बात की, तो ये बहुत अहम है कि इस नौजवान नस्ल को इसी मीडिया के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आसान अल्फाज में बताई जाएँ, और ख़ास तौर पे जो कॉमन मॉरल्स और मैनर्स हैं, एक दूसरे के आदाब हैं मुआशरत के अंदर, वो उन तक पहुँचाए जाएँ। अच्छा, इस पे एक सवाल करूँ आपसे, वो ये कि हम जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं और जदीद ये इंफॉर्मेशन के दौर में हर तकरीबन नौजवान, ख़ास तौर पे जो शहरों में रहते हैं, उनके पास स्मार्टफोन मौजूद है और उस पर वो दुनिया भर की चीज़ें जो हैं उस तक रसाई वो हासिल कर सकते हैं। तो और अमूमन ये भी देखा गया कि वो टीवी पर ज़्यादा वक्त गुजारने के आजकल उनको रिवाज नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा वो वक्त गुजारते हैं। सो उनको किसने रोका है कि अगर वो चाहें नबी करीम के बारे में और उनकी तालीमात के बारे में पढ़ना चाहें, तो किसी ने रोका तो नहीं उन्हें? नहीं, रोकने की बात नहीं है, बात हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ की है और हमारे निज़ाम तालीम की है, हमारे असातिज़ा की है, हमारे वालिदैन जो हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस नहज पे करते हैं, वो उनको किस तरफ लेके जाते हैं। वो अगर उनको महज मादियत परस्ती के हवाले से और उनकी दुनियावी कामयाबी के हवाले से उन्हें ख्वाब दिखाएंगे, तो नतीजा फिर यही होगा जिसको हम देख रहे हैं। यानी जो हमारा कंसर्न है इस गवर्नमेंट का भी और
ایک معاشرت کے طور پہ بھی ہمارا جو کنسرن وہ یہ ہے کہ یہ نسل جو یعنی ایکس جنریشن ہے یا وائی جنریشن ہے، یہ اس کی جو سمت ہے اخلاقی سمت وہ کیا متعین ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ انصافی کی بات کریں تو جب بنیادی طور پہ نظام تعلیم ہی میں انصاف نہیں ہے، جس کی ایک کوشش ظاہر ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے سنگل نیشنل کریکولم کو لانچ کر کے، لیکن اس کے اندر بھی ابھی تک بہت سارے مسائل جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو سکے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پہ یہ سوچ بچار، جیسے کہ اب ایک اتھارٹی بھی قائم کی گئی ہے، تو اس امر کی ضرورت ہے کہ اس اتھارٹی کے تحت ان تعلیمات کو آسان الفاظ میں عوام تک پہنچایا جائے. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب، یہ بھی ایک اہم بات کی ڈاکٹر سفیر نے کہ عقیدت تو بڑی ہے، عمل نہیں ہے. اگر آپ کہیں جائیں اور خدا نخواستہ کوئی شخص نبی کے بارے میں کوئی ایسے کلمات استعمال کرے جو ہمیں ہرٹ کریں، سو اس عقیدت کے اس میں آ کر لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایک جو سلوک کریں وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں، اور ہم یقیناً جس طریقے سے بغیر کسی کوسچن کے جو ہے ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جو عمل کا وقت آتا ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. محبت تو ہم بڑی شو کرتے ہیں، ہم آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ نے بازاروں مارکیٹوں میں آج بھی دیکھا ہوگا، لیکن جب عام حالات میں جو عمل کرنا ہے وہ نہیں ہم کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ صرف آپ اس کو پاکستان میں نہ دیکھیں، اس کو پوری مسلم امہ یا موسٹلی جو وہ ہے ہماری اسلامک کمیونٹی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ہم تعلیمات سے دور رہ گئے. ہم نے صرف جو ہے نا وہ سوڈو وہ لفظ لے لیے ہیں. اگر تو نماز کا اگر آپ لے لیں، جو کہ جس کے بارے میں کتنی تلقین قرآن میں کی گئی ہے، لیکن نماز پڑھنا اور نماز کے بعد جو نماز سے تسکین حاصل کرنا، یہ جو نماز کے فوائد ہیں، یہ جو نماز کا مقصد ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. پھر جو ہے ٹالرنس ایک بہت بڑا تھا. ہم نے مطلب آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں کہ رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت، انہوں نے ٹالرنس کا سبق دیا سب کو. مائنورٹیز کے بارے میں کر لیں، آپ کا جس کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں کر لیں. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات جو ہیں اس کو صرف جس طرح ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، میجورٹی جو ہے کہ اس کو اپنے گھر میں سب سے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ اس کا حق ہے، لیکن اس کو کھول کے اس کو پڑھ کے اس تعلیمات کا اس پہ عمل کرنا، اس سے ہم بڑے دور ہیں. تو یہی جو پرائم منسٹر نے اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی ٹی او آرز ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح وہ کس شکل میں ہوں گے، لیکن اس کا جو مختلف پہلے ہمیں پہلو نظر آئے اس میں یہی ہے کہ یہ ان تعلیمات کو عمل پیرا کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنائے گا جو یونیورسٹیز میں ہوں گی، آپ کے ورک پلیسز میں ہوں گی، آپ کے گھر میں ہوں گی. آپ کی تربیت جو آپ کے والدین ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح کریں. سوشل میڈیا کا جو آپ نے ذکر کیا اس پہ ہوں گی. آپ کے پاس موبائل فون ہے، اس کے بعد چوائس آپ کی اپنی ہے. جس طرح ڈاکٹر سفیر صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ ہم مادیت پرستی کی طرف ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے صرف جو ہے نا نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز پڑھنی ہے، ہم نے رٹا لگا لینا ہے، لیکن اس کے مقصد کو جو ہے نا ہم بھول گئے. تو ایک بات یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے سرکاری طور پر اس کو منایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چراغاں ہوتا ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں، سیرت کانفرنس ہوا کرتی تھی. سو اس دفعہ کیا فرق آپ کو نظر آیا اور کیا اس میں بہتری آپ کو نظر آئی؟ تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس پہ اظہار خیال. میرا خیال ہے جی سمبلزم کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس دفعہ ہم نے جو پچھلے جتنے بھی اقدامات تھے اس سے ہم نے زیادہ کیا، اور اس کے بعد اگر ہم ایسنس کے اوپر دیکھیں تو وہ بھی جو ہے اس گورنمنٹ کا، پرٹیکولرلی عمران خان نے جو مختلف پالیسی ڈیسیژنز لیے ہیں پچھلے ہم 1-2 مہینے سے کر رہے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام ہے، اس کے بعد جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس کے بعد جو ریاست مدینہ کے بارے میں جو مسلسل اپنے 3 سال کے وہ جو ہے اس میں ان چیزوں کا کر رہے ہیں. اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے ان کی، میرٹ کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان تعلیمات کا وہ ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہم ایک سٹیپ اور بڑھ چکے ہیں اپنی اس پچھلے اس میں، اور دس از اے گڈ ڈائریکشن. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بالکل بگننگ ہے، ہمیں اس سے اور بہت کچھ کرنا ہے اگر ہم نے اپنا کھویا وقار، جو کہ پاکستان کا نہیں اسلامی جو، لیکن ایک رائٹ سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ایبسولوٹلی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ گستاخانہ خاکے دنیا بھر میں شائع ہوئے، ایک غم غصہ ہمارے اندر پایا گیا، اور بھی اگر آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو بڑی اوپن اور غلط قسم کی نعوذ باللہ ڈیبیٹ کی جاتی ہیں نبی کریم کے بارے میں. سو ان کو ہم نے کاؤنٹر اگر کرنا ہے
تو ہمیں اس کو سن کر ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، انہیں ڈائیلاگ میں، اور جب ہم انہیں ڈائیلاگ میں انگیج کریں گے تو ایسی باتیں بھی ہمیں سننے کو ملیں گی اور برداشت کرنی پڑیں گی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کرے گا مسلمان تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے نبی کریم کے بارے میں ڈائیلاگ اگر ہو رہا ہے اور کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو کیا ہم یہ کریں کہ اس کی گردن اڑا دیں، یا ہم اس کو ڈائیلاگ میں انگیج کر کے اس کو کنونس کر لیں کہ بھائی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جو طریقہ مروجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انگیج کریں افراد کو، تبادلہ خیال کریں، انہیں بتائیں کہ ہم کیوں احترام کرتے ہیں رسول والسلام ہی کا نہیں تمام انبیاء کا، ہمارے لیے وہ سب قابل احترام ہیں، اور اس بنا پر شاید صرف مسلمان ہی وہ افراد ہیں جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور سارے انبیاء کے بارے میں وہی رکھتے ہیں رویہ حضرت کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ مغرب کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے آپ اسے ڈائلاگ کیا کریں گے. تیسری بات یہ کہ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے وہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پرووک کرے، اور آپ کی جو امیج پہلے سے اس نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ ایک انتہا پسند قسم کے جذباتی قسم کے افراد ہیں، ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ، اس کو ری انفورس کروائے وہ آپ کو چھیڑ کر کے. آپ وہی کام کریں جو وہ چاہتا ہے. جی بالکل، کیلکولیٹڈ اسٹرائک، تاکہ آپ کا رسپانس وہی ہو، اینڈ دیٹ سپورٹس. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی نفسیات کو سمجھ کے، سائیکالوجی کو سمجھ کر کے، کلچر کو سمجھتے ہوئے کیا زبان ہونی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یورپ کی 18 ممالک کے اندر جو بلاسفیمی لا اس وقت تک موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ وہاں پہ کچھ نارمز ہیں ان کنٹریز کے. اچھا، لیکن اس پر کوئی کچھ نہیں بولتا. اگر ہمارے یہاں کوئی قانون ہے اس پہ ہر ایک بولتا ہے. تو اگر آپ یہ تقابل کر کے بتائیں کہ میاں آپ اپنے یہاں دیکھیے جو آپ کے یہ قوانین ہیں ان میں اور ہمارے کیا فرق ہے. نہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی چیز شائع ہو یا کوئی شخص اس قسم کی جو بکواس کر رہا ہو تو کس طریقے سے اسے کاؤنٹر کیا اس جائے؟ کا کنڈیمنیشن نیشنل لیول کے اوپر، ٹھیک، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اکنامک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، یہ سارے وہ ذرائع ہیں، جمہوری ذرائع ہیں، ان میں کہیں بھی قوت نہیں آ رہی. نہیں، مثال کے طور پہ ماضی کی ایک بہت مشہور مثال ہے، آپ بھی اظہار خیال اس پہ کیجئے گا، کہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، اس پر ایران نے اس پر فتویٰ جاری نہیں، کر وہ دیا. فتویٰ حل نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے، نہیں، حل نہ کرنا ہونا چاہیے. اس کا حل یہ ہے کہ سیرت پاک کے اوپر کثرت کے ساتھ ان زبانوں میں یورپ میں استعمال ہوتی ہیں کتب آئیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ آیت مبارکہ کی کیا اہمیت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے بڑی حد تک سیرت پاک کو اپنی حد تک محدود کر دیا، ٹھیک، یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ رحمت العالمین ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز ریلیونس فار یورپ، بالکل فار امریکہ، فار ساؤتھ بالکل افریقہ، صحیح ایوری صحیح وے. یہ پہلو ہم نے کب نمایاں کیا؟ وی ہیو نیور، ہم نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر سفیر صاحب، یہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے اسی کانٹیکس میں جو بات کی کہ اگر کوئی اس طرح کی بلاسفیمس مٹیریل جاری کرتا ہے، کوئی بات ایسی کہتا ہے، تو ہم یہاں پہ جوش میں آ کے اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کہ جو کہ ایک مناسب طرز عمل نہیں ہے. اگر اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے بہت سے اظہار کے طریقے ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں. بالکل. عرض یہ ہے کہ خاکے جو ہیں وہ امیجز ہیں، اور ہم اپنے طور پہ جو کاؤنٹر امیجز ہیں وہ ہم نے دنیا کو کتنے دکھائے ہیں. سیرت کے البم سے کتنی تصویریں نکال کے ہم نے اپنے زندگی میں ڈھالی ہیں، اپنے عمل میں ڈھالی ہیں. ہمیں جس کو کہتے ہیں انورڈ گیز، یعنی اپنی طرف دیکھنا، یہ بڑا اہم ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جو ایک لیمٹس کے اندر جائز ہے، اس کا احتجاج کا حق وہ ہونا چاہیے. لیکن بنیادی جو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی البم سے اچھی اچھی تصویریں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ اپنی معاشرت کا حصہ بنائیں. کیونکہ انفرادی زندگی کا اتنا اثر نہیں ہوتا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیے کسی معاشرت کا، کسی نظام کا کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، وہ بڑی اہم ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے کہ ریلیجس سینس جو ہے وہ بتدریج کیا بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مورل سینس ہے اس کے مقابلے میں وہ نیچے آ رہی ہے. اب ان دونوں میں فرق، مطلب ایک ڈیبیٹ بھی ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن
میں نے جو کچھ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریچولز ہیں یعنی ریچولسٹک سینس آف ریلیجن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ مطلب نماز روزہ یا زکوٰۃ یا حج یا عمرے مثلاً ان کی آپ تعداد دیکھیے اور ان کی فریکوینسی دیکھیے وہ کتنی زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں جو معاملات ہیں زندگی کے، مثلاً ٹیکس دینا ہے، یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اس میں ہم بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسروں کے حقوق کا ہم نے کتنا خیال رکھنا ہے، اس میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. تو اصل اس کا کاؤنٹر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنایا جائے، اور اس میں بھی جو روایتی باتیں ہیں، میں اگر آپ اجازت دیں کہ جو عام ریلیجس اسکالرز جن کو مولانا کہا جاتا ہے یا مولوی کہا جاتا ہے، جس انداز میں وہ پورٹرے کرتے ہیں آپ کی سیرت کو، اس سے کہیں آگے جانے کی ضرورت ہے. آپ کی سیرت کو ماڈرن ایڈیم میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آج کا ایک بہت بڑا ایڈیم ہے، انوائرمنٹل کانشسنس آج کا بہت بڑا ایک کنسرن ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اور اگر ہم کبھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی امام صاحب کوئی خطبہ فرما رہے ہوں مسجد میں، تو وہ بڑی بیسک باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ عموماً آپ کو معلوم ہوتی ہیں، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا طرز عمل کیسا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو امام صاحب وہاں پر موجود ہیں ان کے پاس بھی نالج ہو تاکہ اس کو وہ اسپریڈ کریں. بلا شبہ یہی تو ہمارا ایک اور یہیں سے اصل میں ٹریجڈی کے اندر وہ ٹریجڈی ملی ہوئی ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے یہ ایک بہت اہم شعبہ تعلیم کا وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو ہاف ایجوکیٹڈ ہے، اور ماڈرن سینس میں تو ایجوکیٹڈ ہے ہی نہیں. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا کے تقاضے کیا ہیں. مثال کے طور پہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو تو وہ اس کو لگاؤ، یعنی اتنی نفسا نفسی کے عالم میں بھی اس کھجور کے پودے کو لگاؤ. جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے 5-6 سال پہلے میں نے اس حدیث کو پڑھا، تو میں حیران ہو گیا کہ میری جو اتنی لمبی زندگی گزر گئی 40-45 سال کی، اس سے پہلے اس میں یہ حدیث مجھے کسی نے نہیں پڑھائی، کسی نے نہیں دکھائی. اسی طرح میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس طرح ہم لنک کر سکتے ہیں اپنے جدید دور کے تقاضوں اور عصر حاضر کی روح کے ساتھ. بالکل صحیح. ہمایوں صاحب یہی جو سوال جو گفتگو جس طرف جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ کنکلوڈ ذرا کریں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ آپ ایک ان کے کانسیپٹ ٹھیک کرنے کے لیے یا درستگی کے لیے آپ کو ایک ڈیبیٹ میں یا ڈائلاگ میں انگیج ہونا پڑتا ہے، اور اس انگیج اور ڈائلاگ میں کے لیے آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی سننی پڑ سکتی ہیں کہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ ہی سنتے تو مناسب رہتا. سو اس صورتحال میں آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جذبات پر بھی قابو رکھیں، دلائل بھی دیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش بھی کریں؟ میرا خیال ہے میں ڈاکٹر سفیر صاحب کی بات سے کمپلیٹلی متفق ہوں کہ جو ہمارا زندگی میں عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، تو ہم نے جو اپنا عمل کرنا ہے اس نے آپ کی اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. اب جب رہی بات اس کی کہ اگر کوئی ایسی اگریسو غلط بد زبانی ہمارے جو ہے انبیاء کے بارے میں یا کسی ایسے ریورڈ اس کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے بارے میں کی جائے تو اس کا ریاکشن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کا اختیار سٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے رسپانس کا، وہ سٹیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ رسپانس کیا ہے. وہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ڈپلومیٹک ان کے ساتھ کرنی ہے. انڈیویجولز جو ہیں وہ ان کے اندر غم و غصہ ہے اور یہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ یا تو امیر المومنین ہوتے ہیں یا جو اس علاقے کا جو ریپرزینٹیو ہوتا ہے وہ کرتا ہے. ہر بندہ اگر اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور جو ہے نا ریاکشن کرنا چاہے تو یہ بڑا ایک غلط ہوگا، اس میں لا لیسنس نہ ہوگی. اب اس کا جو ریاکشن ہے اس کا مقصد یہی جو سر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوئی ہے. اگر تو وہ اس پروسیس سے نہیں گزرا تو اس نے ایگریسو ہونا ہے. لیکن انڈیویجولی بھی آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے فرانس کے صدر کی سٹیٹمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کیمپین چلائی کہ ہم فرینچ پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایک مطلب بات بن سکتی ہے اس طرح بھی؟ آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ اسٹیٹ کا ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنی اس کیپیسٹی میں رہ کے اس کو بائیک آؤٹ کرنا ہے کر لیں. اب چونکہ ہم گلوبلائز ورلڈ کا حصہ ہیں، سوشل میڈیا، تو اس میں ایک کیمپین چل پڑتی ہے، دیٹ از آلسو گڈ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو اختیار دے دیں کہ وہ ان فیصلوں کا کرے. باقی رہی بات اس کی کہ اگر ہمارے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں یا ان کے اوپر کوئی بندہ بات کرے،
اس کا ریاکشن کیا ہے. یہ اب اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ اس میں ہم کوئی ایک بات نہیں کر سکتے کہ آپ خاموش ہو جائیں یا اگلے بندے کو بات کرنے دیں. بینگ سینسٹیوٹی آف دیٹ ٹاپک, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت کے اندر بہت بڑا فقدان ہے. ہم نے رسول کی وہ جو رحمت والا جس کا ہم پورے اتنے عرصے سے ذکر کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیا. اور جب ہم پڑھ تو رہے بہتر طریقہ کیا ہم اس قسم کی ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہ بنے؟ نہیں, ڈیبیٹ کا حصہ بنے, اس کا اختیار سٹیٹ کو دے دیں. اور آپ جو ہے اپنی حیثیت میں, اگر آپ نے اپنے مطلب میں اگر کسی ٹی وی کے اوپر ہوں تو میں ایک کلچرڈ وے میں جو کہ ہمیں رسول نے سکھایا ہے ان تعلیمات کو دیکھیں جو آپ کے وقت میں اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو آپ کیا اس کا جواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر انیس صاحب, آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات بڑی اہم کی. انہوں نے کہا کہ اسلام یا نبی کریم جو ایک انقلاب لے کے آئے وہ تلوار سے نہیں بلکہ اپنی فکر اور اپنی جو ان کا طرز عمل تھا اس سے لے کے آئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کریں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ زبردستی ہم لوگوں کو جو غیر مسلموں نے دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا آپ اظہار خیال ضرور کیجئے کہ جب دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, تو پھر یہ واقعات اگر ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ جی, میرے خیال میں اس میں کچھ ہم حد سے آگے بڑھ کر کے مبالغہ کرتے ہیں. اور جو میری معلومات ہیں, جو اسٹڈیز آئی ہیں میرے سامنے ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ خود سندھ کے اندر بھی 500 سے زیادہ کیس اسٹڈیز وہ ہیں جن کے اندر لوگوں نے بغیر کسی جبر اور بغیر کسی دباؤ کے اسلام کو قبول کیا اپنی چوائس سے. ٹھیک. اور اگر ایک شخص ایسا کرتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ دین جس بات کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ ایک اسلامی ریاست اپنے اختیارات کو اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرے گی, یہ اس کی اوبلیگیشن ہے. یہ ہمارا دستور کہتا ہے پاکستان کا, لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو سوال عمر وغیرہ کا ہے, جب بھی آپ طے کرتے ہیں کہ ایک شخص بھلائی میں برائی میں امتیاز کر سکتا ہے, یہ عمر وہ ہوتی ہے اس کی اس میں عقل کا استعمال کر سکتا ہے. صحیح. اور اس کو چونکہ ہم نے یونیسیف پہ چھوڑ دیا ہے, جو یونیسیف فرمائے گی ہمیشہ درست ہوگا. وہ کہتے ہیں 18 سال, ہم اسی کو مانتے ہیں, جو میڈیکلی اور کلچرلی کانٹیسٹیبل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار معاشرے ایسے ہیں جن کے اندر اس سے بہت کم ایج کے اندر, مجھے بتائیے حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ ان کا اسلام غیر معتبر تھا کیا؟ ابن قاسم نے کس عمر کے اندر اس خطے میں آ کے اسلام کی اشاعت کی تھی؟ شاہ ولی اللہ نے 13 سال کی عمر میں بیٹھ کر کے درجہ شروع کر دیا تھا. یہ سارا اسلام غیر معتبر تھا ان سب حضرات کا, کیونکہ یہ کم عمر تھے. نہیں, یہ ہمیں چاہیے کہ ہم سائنٹیفک بنیاد پہ دیکھیں. اگر فی الواقع کوئی ایسا ایویڈنس ہے ہمارے پاس جو نہیں ہے, آئی نو فار شور, یہ پورا ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے چند این جی اوز کا جو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیت کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور جو پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش ہے گلوبلی. اور اس میں لائیو طور پہ انڈیا کا ہاتھ ہے اور لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, کوئی اس میں تکلف کی بات نہیں ہے, ایویڈنٹ, کوئی خویا بات نہیں ہے. یہ ہم جو چیز دیکھنا چاہیں گے وہ یہ کہ پاکستان کے شہری دستور کی پابندی کرتے ہوئے اپنے مذہب کی پوری پیروی کریں, لیکن جو 95% سے زیادہ آبادی کا حق ہے کہ اس کے نصاب کے اندر سیرت پاک ہو, اس میں ادب کے اندر بھی اسلام ہو, اس میں کیمسٹری میں بھی اسلام ہو, فزکس میں بھی اسلام ہو, کیونکہ یہ اس ملک کی آبادی کا جمہوری حق ہے, دستوری حق ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کریں گے تو پھر کوئی نتائج سامنے آئیں گے. تو ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ کہ تعلیم کے ذریعے آپ ان چیزوں کو قائم کیے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے آرٹیکلس ہیں اسٹیٹ کے 231 اور دیگر جو کلوزز ہیں وہ یہ کہتے ہیں اسٹیٹ سے کہ اسٹیٹ یہ کام کرے گی, اس لیے کوئی کسی پہ جبر نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ وہ اقدار ہیں جن کی بنائے پاکستان کا قیام وجود میں آیا, اور ان کو پھیلانا ہمارا فرض ہے. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر سفیر صاحب, یہی بات کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں, انڈیویجول کیپیسٹی میں کرتے ہیں, گروپ کی صورت میں کرتے ہیں, اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ اس کی عمر کی قانونی طور پر ایک حد نہیں کر سکتے کہ 18 سال ہو, 15 سال ہو یا 10 سال ہو, لیکن پھر بھی آپ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور آپ کو خود بھی ایک اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ
5 سال 6 سال کے بچے کے اوپر تو تبلیغ نہیں شاید کر پائیں گے، یا وہ آپ کی بات سمجھ نہ پائے، تو وہ آپ نے کیا خود اپنے طور پر دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، یا اس کے بارے میں بھی کوئی دین کے احکامات ہیں؟ دیکھیے اصل بات تو شعور کی ہے کہ شعور کے ساتھ اس کو کوئی اگر ایکسیپٹ کر رہا ہے، اب وہ شعور کی عمر وہ کیس ٹو کیس ہو سکتی ہے، یا قانون اس کو متعین کر سکتا ہے کہ یہ مثلاً بلوغت جو ہے وہ شعور کی عمر ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی اپنے طور پہ فیصلہ کرتا ہے، اس میں تو آئرنی یہ ہے کہ جو بذات خود مسلمان ہیں انہوں نے کتنا شعور کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو سمجھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس شعور کے ساتھ، یہ بھی ایک اس میں آئرونیکل کویسچن انوالو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے ہمایوں صاحب نے اور آپ کے سوال کے جواب میں بات ہو رہی تھی وہ بڑی اہم ہے، اس کی جانب میں ایک دفعہ تھوڑا سا اور اشارہ چاہوں گا۔ جو میکس ویبر کا تصور ہے، جو پچھلے دنوں غالباً ہمارے چیف آرمی سٹاف نے بھی انہیں ضرورت پڑی کہ اس کو ریز کیا جائے، وہ ہے مونوپلی آف دا اسٹیٹ اوور وائلنس، کہ اس بات کا اختیار کہ جہاد کب شروع کرنا ہے، احتجاج کب کرنا ہے، بائیکاٹ کب کرنا ہے وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی آج ہمارے دور کے مسائل ہیں، ان سب کے اوپر جو اختیار ہے وہ ریاست کا ہے۔ جب ریاست اعلان کرے تو اس وقت ان چیزوں میں عام لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اپنے طور پہ چاہے اعلان جہاد ہو کسی فرد کا یا کوئی احتجاج کا اعلان ہو، وہ قیاس پیدا کرتا ہے، وہ انتشار کی جانب لے جاتا ہے معاشرے کو۔ تو اس لیے اسلام نے بڑا واضح، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب اتھارٹی ہیں کہ بہت واضح طور پہ اسلامی ریاست میں جو اصول ہیں اس کے جو مبادی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جب کسی چیز کی جانب اپنے عوام کو لے جانا چاہتا ہے، احتجاج کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور اعلان کرنا چاہتا ہے، تو یہ صرف اس کا حق ہے۔ افراد کریں گے تو اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ ٹھیک، لیکن جو ریاست کے خلاف احتجاج ہوتا ہے اس کو کس زمرے میں رکھیں ہم؟ دیکھیے جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے جی، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک، اپنے حقوق کے حوالے سے آپ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں پھر آپ وائلنس کا تشدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، لے آئیں گے، پرامن رہ کے احتجاج کریں تو اس کی گنجائش ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا ہے؟ ہماری نہیں بالکل، میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کروں گا۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے، باقی چونکہ ہم جمہوریت کا حصہ ہیں اور جمہوری ملک ہیں، اس میں جو آپ کے ڈس ایگریمنٹ ہیں کسی دوسرے کے ساتھ اس کا آپ اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کی ریپرزنٹیشن آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ یا اس کی ڈیسیجن میکنگ جو فیصلہ کرے وہ ہر بندے کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے اور وہ کیوس بنے گا۔ دوسرا جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ میرا خیال ہے کچھ ہمارے ہاں مطلب اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، یہاں پہ بھی واقعات ہوئے ہیں۔ سندھ میں جو ہے کنورژن کا ذکر ہوا جہاں پہ کچھ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہوا، ایسے پوری دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، مطلب لیکن ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ قانون کو دیکھ لیں نا، قانون جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ امیر کے لیے علیحدہ اگر ہو، غریب کے لیے علیحدہ ہو، پرائم منسٹر نے اپنی پوری تحریک کا آغاز اس سے کیا، تحریک انصاف، جو کہ انصاف کی تحریک لائے اور 22 سال کی، اور اب یہ گورنمنٹ میں ہے۔ اب بھی یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ہر آئے روز آ رہے ہیں، لیکن اٹس اے ویری گڈ ڈائریکشن جس میں انہوں نے فوکس کیا۔ ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، جہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے، جہاں پہ ایک ٹرائبل کلچر ہے، ہمارا فیوڈل کلچر ہے، جہاں پہ جو ہے ایک وڈیرا نظام ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا اگر یہ تحریک جاری رہے۔ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں اور دیکھیں جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر اس کو ریکٹیفائی کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سب کچھ جو ہے غلط نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو کسی اور کی طرف اشارہ کر دیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے انٹروسپیکشن از فرسٹ اسٹیپ، اس کے بعد آپ دیکھیں، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر بھی جو ہے آئے روز جو ہے انسانی حقوق کی مختلف موقعوں کے اوپر، نیو یارک کے اوپر دیکھ لیں، مختلف ان کی اسٹیٹس میں دیکھ لیں، خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن اس میں قانون کیسے حرکت میں آتا ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کیا کرتا ہے، پروسیجر کیا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور وہ ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک چیز آپ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، وہ یہ کہ خواتین کا کردار کسی بھی معاشرے میں اور آج کے دن کی مناسبت سے مطلب کچھ ایسے قدامت پسند لوگ ہیں جہاں پہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی خواتین کام نہ کریں تو بہتر ہے، تعلیم ان کی ہو یا نہ ہو بہتر ہے۔ ایک ہمسائے ممالک میں بھی آج کل یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کب انہیں اجازت دیں گے خواتین کو کہ آ کے اپنی وہ تعلیم جاری رکھیں۔ تو اور پھر ہم ویسٹ کی مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں وہاں پر بھی تو خواتین کے خلاف بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ایک فلاڈیلفیا میں واقعہ ہوا، ٹرین کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔
تو ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ویسٹ میں واقعات ہو رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہاں خواتین کو اتنی آزادی ہے، تو پھر ہمیں کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو جرم سزا اور جزا ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ جو ہے نا اس کی شرست میں ہے کہ وہ غلط بھی کرے گا اور وہ ٹھیک بھی کرے گا، اس کے بعد اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے والا جو سسٹم ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اسلام اس سسٹم کی طرف توجہ دیتا ہے کہ آپ وہ ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ جہاں پہ اگر کوئی جرم ہو رہا ہو تو اس کا جو ہے پروسیجر کیا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے میں۔ دوسرا، اسلام نے جو خواتین کے حقوق دیے ہیں اور جو کام کرنے کا آپ نے کہا ہے، تو جو خاتون اول تھیں اسلام کے اندر سب سے پہلے شی واز اے ورکنگ وومن، انہوں نے ہی جو رسول اللہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، پھر اس طرح ان کا جو تجارت کا معاملہ تھا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد آگے، تو اسلام نے تو عورتوں کے کام کرنے کی، ان کے حقوق کے بارے میں تو سب سے پہلے واضح کر اور تعلیم کے بھی ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر انیس صاحب، آپ ایک پوری یونیورسٹی چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی یقیناً کافی ہوگی، اور آپ سب سے بڑے میرے خیال میں اس چیز کے سپورٹر ہیں کہ خواتین کو، بچیوں کو تعلیم رائٹ فرام دا بگننگ ہونی چاہیے اور آزادی کے ساتھ۔ لیکن کچھ ہمارے قدامت پسند لوگ ہیں، وہ ہمیں، یا علماء کرام کچھ ایسے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں تو ان پر اتنی پابندیاں وہ لاد دیتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن ہے ان کے لیے باہر نکل کے کچھ گھر سے کچھ کام کرنا۔ اور جیسے انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مثال دی، تو ایک ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، سب سے بڑی ایک مثال ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ خواتین کے جب بھی اگر وہ اجازت بھی دیتے ہیں تو اتنی مشروط ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نہ ہی کام کریں تو بہتر ہے؟ دیکھیے، اس کا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم جو حکم دیتا ہے مسلمان مرد عورت دونوں کو، وہ ہے امر بالمعروف، جس کا مطلب یہ کہ معروف کا اس کو علم ہونا چاہیے نا پہلے، جب تو کرے جی گا۔ بالکل، اس کا مطلب یہ سمجھے قرآن کریم کو، اخلاق کو، احکامات کو، اور اسی بنا پہ سیدہ عائشہ ہوں یا دیگر مرد مومنین ہوں، ان کا جو علم تھا حدیث کا، فقہ کا، ادب کا، غیر معمولی تھا۔ جہاں تک سوال سیدہ خدیجہ کا ہے، وہ بازار میں کبھی نہیں گئیں، شی واز این انٹرپرینور بٹ شی واز ناٹ گوئنگ ہر سیلف ان دا مارکیٹ۔ جو اسلام نے حدود رکھی ہیں اس کی وجہ خواتین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ خواتین کا احترام ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کہ اس وقت جو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے وہ دنیا میں کس جگہ پر نہیں ہے، اور جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بڑی آزادی ہے، انسانی حقوق ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ ہے مغرب کے اندر۔ ہم جب بات کرتے ہیں کم عمر بچوں کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 8-10 سال سے جو کینیڈا کی معلومات آ رہی ہیں کہ 5 سال 10 سال کے بچوں کے جو ڈھانچے ملے ہیں جن کے ساتھ کیا گیا عیسائیت کے نام پر، وہ ایویڈنس ہے اس چیز کی کہ ویسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے، وہ ہے ظلم۔ ہمارے یہاں سے کوئی باقی نہیں ہوا، ہمارے یہاں سے کبھی بھی ایسا نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلام کی، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کہ ان تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں ان کا رسک انوالو نہیں ہے، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، سیکیورٹی ہے، دے آر پرفیکٹلی اوکے ٹو گو آؤٹ اینڈ ڈو ایکٹیویٹیز۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر بھی، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ایک خاتون صبح 8 بجے سے شام کے 6 بجے تک ٹریفک سگنل کے اوپر کھڑی ہو کر کے ٹریفک کو گائیڈ کر رہی ہے ملتان کے اندر یا سبی کے اندر؟ یو ہیو ٹو لک انٹو ہیومن نیچر، آپ کو معلوم چاہیے اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہاں، جن شعبوں کے اندر ایک خاتون تحفظ کے ساتھ، عزت کے ساتھ کام، سامنے کبھی نہیں کیا اس کو۔ مثلاً آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے شعبے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کی یہ سارا چپ کا کاروبار ہے، اس کے اندر کیا آپ کو ٹنوں بوجھ اٹھانے ہیں، یا آپ کو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی معلومات پوری ہونی چاہیے؟ آپ کو معلوم چاہیے کس طرح سے آپ یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ بے شمار جو ایشوز ہیں، آپ کا نرسنگ کا شعبہ ہے، آپ کے تعلیم کا شعبہ ہے، مجھے بتائیے کہ کس معاشرے کے اندر اگر آپ رکھیں دونوں کو بطور ایک معلم اور معلمہ کے بچوں کے ایج گروپ کے ساتھ، تو جو بچوں کا ایج گروپ ہے بٹوین 5 to 16 اور 18، اس میں آپ تجربہ کر کے دیکھ رہیے سائیکولوجیکلی، ایجوکیشنلی ہو آر مور افیکٹو خواتین، جو ان کے اندر ایک نیچر ہے چیزوں کو سمجھانے کی، محبت سے، نرمی کے ساتھ، وہ نہیں ہے مرد کے اندر، کتنا ہی وہ بننا چاہے۔ دیر آر ایریاز،
آپ بتائیے کہ صحافت کے اندر کس نے منع کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پورے کالم لکھیے اپنے؟ کس نے منع کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے گھر کے اندر سے اس وقت جو آپ کی سارا کا سارا بزنس ہے آن لائن، کس نے منع کیا ہے اس؟ یہ کہیں جانا پڑ رہا ہے باہر؟ صحافت پہ تو خیر آپ کو کیمرے پہ بھی آنا پڑتا ہے، پروگرام بھی کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں، ضروری رپورٹنگ نہیں بھی ہے، کرنی پڑتی ضروری ہے۔ نہیں اگر آپ کا شعبہ جو ہے وہ آپ فراہم کر رہے ہیں ریسرچ ڈیٹا جو حصہ ہے صحافت کا، جو بھی کچھ آتا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر، اس کے ہوم ورک ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ کون کرے وہ ہوم ورک؟ نہیں، ہماری بہت سے کولیگ ہیں جو اس وقت کیمرے پہ آ کر اپنا رسک بھی کما رہی ہیں، اپنی ہو سکتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آئے بغیر بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کیمرے پہ آنے کو آپ مناسب نہیں سمجھتے؟ نہیں، کیمرے پہ آنا اگر وہ اس شکل میں ہے جس میں کہ وہ نمائش نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک، اس کی ایک عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کی ایک ڈگنیٹی ہے، جی اس کی کاسٹ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ خواتین کمیونٹی بن جائیں، جبکہ مغرب نے کمیونٹی بنایا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو ٹی وی پہ آنے سے پہلے ایک Commodity شخص نہ کی بننے، ٹھیک۔ رنگ روغن لگایا جاتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کہے گا یا اس لیے کہ اس کی لک کیسی ہو؟ ٹھیک، صفی صاحب آپ کا ٹیک ہے۔ جی، میری رائے یہ ہے جی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اسلام از اے سپر ماڈرن ریلیجن، یقین کیجیے۔ جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے ویسٹرن فیمنزم کے روشنی میں بھی، اسلام نے بہت پہلے ہی اپنے یعنی آنے کے ساتھ ہی خواتین کے حقوق کو بہت واضح انداز میں بتا دیا، اور پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے، اور بذات خود اس مملکت خدا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے دنیا کو پہلی ویمن پرائم منسٹر جو ہے وہ دی ہے۔ اس لیے ہمیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس کو بذات خود ویسٹ کے اندر جو خواتین کے حقوق کو کسی اور انداز میں آگے لاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ شعور اس کا ایک ایوولوشن ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جو 50s اور 60s کی سوچ تھی اور موومنٹ تھی فیمنسٹ، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں ایکوالٹی اور برابری کی بنیاد پہ حقوق دیے جائیں۔ پھر جب یہ کچھ معاملہ آگے بڑھا تو 80s میں یہ بات نیا سلوگن آ گیا کہ رائٹس آن دا بیسس آف ڈفرینس۔ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ڈفرینس کی ہے کہ ہمارا اسٹرکچر فزیکل، سائیکولوجیکل، بایولوجیکل ڈفرینٹ ہے، لہٰذا جو حقوق دیے جائیں گے خواتین کو اور مردوں کو، اور ساتھ ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کی جائیں گی وہ ان کی اس ڈفرینس کی بنیاد پہ کیے جائیں گی۔ یعنی انہوں نے ایکوالٹی کی بنیاد پہ حقوق لے کے دیکھا، اور انہیں احساس ہوا کہ اس سے خواتین کے لیے بہت سارے مسائل عملی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے ڈفرینس کی بنیاد پہ وہ کلیم کرنا شروع کر دیا۔ میرے حال میں یہی نیچر ہے، فطرت کا یہی تقاضا ہے، اور چونکہ اسلام ایک فطری نظام ہے۔ ایک تو بات حقوق کی آپ کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات تو چوائس کی بھی ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ایسی جابز ہیں جس میں اگر آپ کو فزیکل اسٹرینتھ چاہیے، اب اگر آپ نے من و بوجھ اٹھا کر جانا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے، تو obviously آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو وہ خواتین کو نہ کرنا چاہیے، نہ مناسب ہے، لیکن وقت مجبوری خواتین یہ بھی کام کرتی ہیں، بہت سارے ایسے ممالک میں دیکھتے ہیں۔ سو بات تو چوائس کی بھی ہے کہ کم از کم ان کے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ وہ ایک قانون اور مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق کو استعمال کر سکیں۔ جی، فریڈم آف چوائس ہے، اور اس میں مذہب نہیں روکتا کہ مختلف جو کام ہیں، لیکن بذات خود خواتین کو خود یہ احساس ہوتا ہے کام کرتے ہوئے، اور تجربے سے ثابت ہوا ہے نا۔ یعنی ویسٹ میں تو یہ اس کی 3-4 ویوز ہیں، اور ہر ویو میں ایک نیا ڈیفرنٹ طرح کا نعرہ لگا کے انہوں نے حقوق کو کلیم کیا، لیکن بالآخر وہ ادھر ہی پہنچے ہیں۔ اسی لیے آج جب وہاں پہ ویسٹ میں یعنی خواتین کے، چونکہ آپ نے حقوق کی بات کی، تو جو موومنٹ ہے اسے پوسٹ فیمنزم کہتے ہیں، اور پوسٹ فیمنزم کو جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں جو اسلامک فیمنزم ہے ان کے درمیان ایک تطابق ہے، کہ فیملی ویلیوز کے اوپر مثال کے طور پہ جو ایمفیسس۔ چلیں ہمایوں صاحب فائنل ٹیک آپ اسی میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سوال تھا اس میں اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو وہ ان کو رائٹ ہونا چاہیے یا ان کے پاس چوائسیز آف دے شوڈ ہیو چوائس اور ناٹ۔ اسلام ایک سوسائٹی بنانے کی طرف جو ہے اس کا ایمفیسس زیادہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہو جس میں اگر کسی کی گریوینس ہو تو اس گریوینس کو ختم کرنے کا کیا ہے، پھر جو قانون شہادت ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو وہ ایک پورے سسٹم کو کریٹ کرتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ڈاکٹر انیس صاحب نے کہا وہ واقعی اس میں تو دیکھیں یہ تو ہیومن نیچر ہے کہ ویمن آر فزیکلی لیس اسٹرانگر دین مین، میں نے لو اسٹرانگر کہا ہے، ویکر نہیں کہا۔
لیکن اس کے بعد ایکسرسائزز انڈیورنس اب ان کس فیلڈ کے اندر ان کو آنا چاہیے. اسلام نے ڈاکٹر سفیر صاحب نے بتا دیا کہ چوائس دی ہوئی ہے کہ ہر جگہ پہ, لیکن کون سے اصولوں کے کن طریقوں کے تحت آئیں وہ ایک علیحدہ بحث, اور وہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے, وہ معاشرہ ڈٹرمن کرتا ہے. اور اسلامک معاشرہ جو ہے وہ عورت کو آزادی دیتا ہے, اس میں پروفیشن کی بھی بائی دا وے قید نہیں ہے کہ وہ کس میں آ سکتی ہے نہیں, لیکن کن قواعد و ضوابط کے ساتھ ان میں آتی ہے وہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ڈٹرمن کرتا ہے. لیکن اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں آئے. اگر آپ نے اس کو پائلٹ بنا کے دیکھا اور وہاں پہ اس کی پرفارمنس بہتر ہے, کرکٹ کے اندر آپ نے دیکھا, فٹ بال کے اندر دیکھا, اچھا بات جب اگر آپ اس کو فزیکل اس میں دیکھیں تو ابھی پچھلے چند دنوں سے میں فیس بک یا بہت سارے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں سب سے زیادہ محنت کش ہیں, جو کہ بچوں کو اپنے کندھوں کے پیچھے اٹھا کے کھیت کے اوپر وہ کام کر رہی ہے, اور سارا دن اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اس کی پرورش بھی کرنی ہے, اور ساتھ وہ کام بھی کر رہی ہے. ہمارے رورل ایریاز میں یہ ایسا ہو رہا ہے. تو دے آر فزیکلی اسٹرانگر بٹ ناٹ ایز اسٹرانگ جس بہت سارے سینسز ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو آزادی کمپلیٹ ہے, لیکن معاشرہ یہ طے کرے گا کہ کن اقدار کے ساتھ, کن روایات کے ساتھ ان کو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر انیس صاحب تشریف آوری کا. ڈاکٹر سفیر اوان صاحب آپ تشریف لائے. ہمایوں خان صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.